नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और मेरे इशू के हवाले से आए दिन आपके सामने कोई नई वीडियो आती होगी और उसमें जो हजरात कलाम कर रहे हैं हर एक का जवाब मैंने नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि वो हजरात जो हैं वो फ़िक्र से ना आशना, इफ्ता के उसूलों से नावाकिफ़ और इन चीज़ों से बिल्कुल दूर नज़र आते हैं। उनकी वीडियोज़ इस बात पर मुंह बोलता सबूत है कि वो मुफ्ती नहीं है। हाँ, नाम के साथ उन्होंने मुफ्ती लगाया हो, अल्लामतुद्दहर अल्लामा ज़मान लगाया हो, वो अलग बात है, लेकिन बिलफ़ेल वो मुफ्ती हों कि वो उसूल इफ्ता की रोशनी में किसी फ़क़ीह के तहत रहकर वो फतावा देते हों या किसी फ़क़ीह ने उनको इजाज़त दी हो कि वो अब फतावा दे सकते हैं और वो फतावा दे भी रहे हों, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरी वीडियो पर जिस अंदाज से तबसरा कर रहे हैं, अवाम भी बआसानी इसका फ़ैसला कर सकती है कि जी मुफ्ती मुशाहिद साहब ने जो दलाइल कायम किए और जो शरई फतावा सामने रखे, उनमें से किसी का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। हर एक ये बात कर रहा है कि वो जी मजबूरियां होती हैं, आप हुस्न ज़न रखें, आप ये करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई उनकी उम्र का बंदा लेकर आते, जी ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। तो ये इतने सुकम जो हैं, जो मैंने मुख्तसरन जो है वो अर्ज़ किए, ये उन हजरात की वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो ना मुफ्ती हैं, ना वो उसूल इफ्ता से वाकिफ हैं। अभी जो एक हजरत उनका वीडियो क्लिप हमारे सामने आया, उनके नाम के साथ ज़ीनतुल फुक़हा का लक़ब लगाया जाता है, यानी मुफ्ती अकमल मदनी साहब। इनका जवाब मैं आज देना चाहूंगा। अब चलें मुफ्ती अकमल साहब की वीडियो की तरफ। ज़िम्नन एक बात मेरे जहन में आई तो मैं आपको गुजारिश कर देता हूं। मुझे बताओ बच्चों, एक आदमी, एक बिल्डिंग है, 20 मंजिला बिल्डिंग, एक रहता है ग्राउंड फ्लोर पर और एक रहता है 20वें माले पर। जो ग्राउंड फ्लोर वाले को नजर आएगा वो 20वें माले को नजर आएगा, 20 वाले को, और जितनी वुसअत से 20वें माले वाला, 20वीं मंजिल वाला देख रहा है, ग्राउंड वाले को नजर आएगा। खुदारा में हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, जो आपके अकाबरीन गिने चुने काम कर रहे हैं, खुदारा उनसे फौरन बदजन मत हो जाया करो। उनके पेशे नजर बहुत सारी हिकमतें होती हैं, उन्हें करना पड़ता है बहुत सारा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुफ्ती साहब, हमें ये उम्मीद थी कि आप जब गुफ्तगू शुरू करेंगे, जब मेरे सामने वीडियो आई तो मैंने कहा कि आप जो है वो फ़िक़ही जुज़ियात और कुरान और हदीस की बराहीन जो है वो पेश करके हुक्म जो है वो बिल्कुल वाज़े करेंगे और ये जो आपस में एक लड़ाई वाली फ़िज़ा कायम हो चुकी है, इसको आपके दलाइल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपने भी जो है वो बिल्कुल एक अवामी अंदाज़ अपनाते हुए, अवामी मिसालें देकर अवाम को तो मुतमईन करने की कोशिश की है और मैं भी अवाम भी मुतमईन हो गई हो आपके कद काठ को देखकर, आपके जो है वो सफ़ेद रीशी को देखकर। लेकिन उलमा और मुफ्तियान किराम और मुहक्किकीन ज़रा बराबर भी मुतमईन नहीं होंगे, ना हुए हैं। ये कौन सी बात है जी, जो 20वें माले पर है और जो ग्राउंड फ्लोर पर है, इन दोनों की मिसाल देकर आप इस अंदाज से गुफ्तगू करें। मुझे ये बताएं कि सैयदी व सनदी आला हज़रत कौन से फ्लोर पर थे, कौन से माले के ऊपर थे। आला हज़रत ने ये जो बातें फतावा रज़विया शरीफ में लिखी हैं, आला हज़रत ने जो फतावा रज़विया शरीफ में दिए हैं, ये कौन से ग्राउंड फ्लोर पर या कौन से जो है वो माले के ऊपर मौजूद होकर दिए हैं, इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। और ये कौन सी ऐसी हिकमतें हैं कि जिसके अंदर ईमान कुफर से और कुफर ईमान से जो है वो जफियाँ डालने लग जाए, ईमान कुफर इस अंदाज से उनका इख्तिलात हो जाए कि हमें जो है वो हज़रत से हिकमतें मालूम करनी पड़ जाएं, हलाल और हराम इस अंदाज से मिक्स हो जाएं कि हमें हिकमत मालूम करनी पड़ जाए कि ये जो हलाल हमें हराम लग रहा है, ये जो हराम हमें हलाल लग रहा है, हज़रत इसकी ज़रा हिकमत तो बयान कीजिएगा। ये कौन से ऐसे फतावा हैं जिसमें हमें उस फतावा देने वाले या उस अमल करने वाले से हिकमत मालूम करनी पड़ेगी। और अगर खुदा ना खास्ता वो फतवा देने वाले या वो अमल करने वाले वो कब्र के अंदर चले जाएं, तो फिर मुफ्ती साहब ये भी फरमा दें कि कब्र से निकाल कर हिकमत मालूम की जाए या जो है वहां पर बैठकर मुराकबा किया जाए कि हजरत की क्या हिकमत थी, इनके ऊपर जाहिर शरीयत लगेगी या नहीं लगेगी। और ये जो उसूल था आपका कि शरीयत जाहिर पर लगती है, दिल पर शरीयत नहीं लगती, तो अब वो उसूल कहां गया और वो जो है उसूल इफ्ता आपको क्यों भूल गए। तो ये सारी चीजें आप पसे पुश डालकर ये कह दें हिकमत है, करना पड़ता है। और भाई क्यों करना पड़ता है और किस दर्जे में रहकर करना पड़ता है, आपने भी ये तमाम चीजें बयान नहीं की। आज अगर आप सियासत में हैं और आप आ जाएं अपर लेवल पर, आप असेंबली में आ जाएं, आपको क्रिश्चियंस को मुबारकबाद भी देनी पड़ेगी।
آپ کو سب کرنا پڑے گا اگر آپ اپر لیول پر آئیں گے. مجبوریاں ہوتی ہیں. اب یہاں پر بھی پھر مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہی پڑھنا پڑے گا کہ جی حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں آئیں تو آپ کو عیسائیوں کو کرسمس کے اوپر مبارکباد بھی دینی پڑے گی یا ان کے تہوار پر آپ کو مبارکباد بھی دینی پڑے گی. حضرت آپ نے یہ تو بات کر دی کہ یہ ایک مجبوری ہے اور ایسا کرنا پڑے گا. یہ آپ نے بات کیوں نہ کی اور آپ اپنے لقب زینت الفقہاء کو کیوں بھول گئے اور آپ اپنے منصب مفتی ہونے کو کیوں بھول گئے اور یہاں پر آپ نے شرعی دلیل کیوں نہ بیان کی کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے اور حدیث رسول کے اندر اس انداز سے بیان کیا گیا ہے اور یہ جو بات ہے اس انداز سے بالکل جائز ہے, اس کے اندر ذرا برابر بھی شرعی قباحت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کہ مجبوریاں ہوتی ہیں, کرنا پڑتا ہے, سب کرنا پڑتا ہے. آپ کا یہ جو عموم ہے یہ عموم کس حد تک ہے, کتنی چیزوں کو شامل ہے. تو پھر جو ہے وہ کسی کا بھگوان کے آگے جا کر اس کی جو ہے نا آرتی اتارنا, اس کو جو ہے وہ ٹیکا لگانا یا اپنے ماتھے پر ٹیکا لگانا یا شیولنگ کے اوپر دودھ ڈالنا یا جو ہے وہ ان کے تہواروں میں جا کر شرکت کرنا, ہولی کھیلنا اور اپنے چہروں پر بھی رنگ لگانا, ان کے چہروں پر بھی رنگ لگانا, یہ سب چیزیں تو آپ کے اس عموم کے تحت داخل ہو رہی ہیں اور بالکل جائز ثابت ہو رہی ہیں اور بے غبار ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ جو بڑے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. پھر نواز شریف کا قادیانیوں کے اندر جا کر یہ کہنا کہ قادیانی تو ہمارے بھائی ہیں, یہ کہنا پڑتا ہے. اور پارلیمنٹ میں پھر فقط عیسائی نہیں ہیں, قادیانی بھی موجود ہیں, سکھ بھی موجود ہیں, ہندو بھی موجود ہیں, دیگر بد مذہب بھی موجود ہیں. تو پھر آپ نے خالی عیسائیوں کو ہی لے کر کیوں گفتگو کی؟ آپ یہ کہیں کہ جب قادیانی ان کا بڑا جو ہے غلام محمد قادیانی جس دن مرا تھا یا جس دن پیدا ہوا تھا اس دن کے حوالے سے مبارکباد دینا, اس کے مرنے کے اوپر اس سے تعزیت کرنا یا اس کے عرس پہ 40ویں پر ان کا بھی حاضری دینا مسلمانوں کا, ان جو اوپر لیول پر کام کر رہے ہیں ان کا بالکل جائز ہے. بھائی قادیانیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ قادیانیوں نے ہماری زمین غصب کی ہوئی ہے, قادیانیوں سے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا ہے, کوئی ان کے ساتھ ہماری ذاتی رنجش ہے یا ان کے ساتھ ضروریات دین کا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کہیں جی ضروریات دین کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے, انہوں نے اپنے کانے کو جو ہے وہ نبی مان کر حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے, تو ضروریات دین کے مسئلے میں اختلاف ہے, اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ کوئی ذرا برابر بھی لین دین نہیں رکھیں گے, ان کو بھائی نہیں کہیں گے, ان کے ساتھ بھائی چارگی نہیں رکھیں گے, ان کے ساتھ موالات والا سلسلہ کوئی بھی نہیں رکھیں گے. تو بھائی دیوبندیوں نے انہوں نے کیا ضروریات دین پر ڈاکہ نہیں ڈالا؟ کیا جو ہے وہ شیعہ نے ضروریات دین پر ڈاکہ نہیں ڈالا؟ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ جو قادیانیوں کے ساتھ تم روا رکھتے ہو, ان کے ساتھ روا کیوں نہیں؟ کیا یہ شریعت کے اصول ہیں یا پاکستان کے قوانین ہیں جو تمہارے مطابق غریبوں پر ہی لگتے ہیں, امیروں پر نہیں لگتے؟ تو یہ کیا پاکستان کا قانون ہے معاذ اللہ؟ کیا یہ کسی جو ہے وہ کسی ملک کا قانون ہے جو اس انداز سے امپلیمنٹ اس کا کیا جا رہا ہے, یا یہ شریعت کا قانون ہے کہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, چاہے گورا ہو چاہے کالا ہو, چاہے بڑے نسب کا ہو چاہے چھوٹے نسب کا ہو, چاہے جیسے خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو, اس کے اوپر شریعت کا قلم اسی انداز سے چلے گا جس طرح چھوٹے پر چلتا ہے, اسی انداز سے حکم بیان کرے گا جس طرح غریب کے لیے کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ غریب ہے, بلکہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مخالف جا رہا ہے. تو جو بھی قرآن و حدیث کے مخالف جائے گا اس پر شریعت کا قلم چلے گا. تو یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو مفتی صاحب کائنڈلی اپنے زینت الفقہاء کے لقب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اپنے منصب کا اور افتاء کے منصب کا خیال رکھتے ہوئے ذرا آپ یہ لب کشائی بھی فرمائیں کہ مجبوریوں کی کیا حد ہے, وہ کون سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے عیسائیوں کو مبارکباد دینا, ان کے ساتھ جفیاں پپیاں کرنا, ان کے ساتھ میل ملاپ کرنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اسی طرح پھر عیسائیوں کی طرح قادیانیوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, دیوبندیوں کے ساتھ, وہابیوں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ ان مجبوریوں کی بنا پر یہ سارے معاملات جائز ہیں. ان مجبوریوں کی حد بندی بیان کریں. تو پھر جو گلی محلے کا امام ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, جو ایک شہر میں معاملات کر رہا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, عالمی سطح پر کوئی معاملات کر رہا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, جو عیسائیوں کی کمیونٹی میں رہتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, ہندوؤں کی کمیونٹی میں رہتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں, جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. تو ہر ملک والے کے لیے اپنی مجبوریاں ہیں. تو مجھے بتائیں کون سا حرام کام ایسا رہ جائے گا یا کون سا ایسا کفر رہ جائے گا جس پر آپ حکم لگائیں گے اور نیچے سے مجبوری نہیں نکلے گی؟ او بھائی ہر چیز کے نیچے سے مجبوری نکلے گی. تو کیا وہ مجبوری خاطر خواہ ہوگی؟ کیا وہ شریعت کی نظر میں ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب آپ بیان کرتے. بڑے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کو ذرا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. اس لیے آپ کسی کی بھی بیان سن کر, کسی کی بھی تقریر سن کر
कम से कम उससे ये तो पूछो कि यार चलो तुम्हारे कहने पर मैं फलां से अकीदत खत्म कर देता हूं, उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद अहले सुन्नत की अपर लेवल पर नुमाइंदगी करने वाला कौन है? लाओ तुम आ जाओ, तुम्हें बिठा देते हैं उनकी जगह। यार अगर तुम्हें आप कर लो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नाइब तो बनने चाहिए, है कोई भी नहीं। इसे भी गंदा करो, इसको भी गंदा करो, इसको भी गंदा करो। ओ भाई आप जाके पहले मालूम करो किसी से कि आपकी हिकमत क्या है उसमें। अब यहां पर मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछूंगा कि अपर लेवल पर कोई बंदा अगर पहुंच जाता है और वो अहले सुन्नत की चंद मसाइल में वो नुमाइंदगी कर रहा है, अब वो जो स्याह करे, जो सफ़ेद करे, इसकी शरीयत में कहाँ इजाज़त है? कौन से उसूल के तहत रहकर आप ये इजाज़त मरहमत फरमा रहे हैं कि बिल्कुल उस बंदे के लिए इजाज़त है कि जो अपर लेवल पर काम कर रहा है और उसके मुकाबले में कोई और बंदा है नहीं, लिहाजा इसका स्याह भी कबूल है, इसका सफ़ेद भी कबूल है, ये जो है वो हिकमत अमली के नाम पर ये इस्लाम को कुफर करे, कुफर को इस्लाम करे, हलाल को हराम करे, हराम को हलाल करे, जायज़ को नाजायज़ करे, नाजायज़ को जायज़ करे। हम जो है वो नहीं बोलेंगे, बल्कि हम हिकमत पूछेंगे जाकर कि हज़रत ये जो आपने इख्तिलात किया है दीन के अंदर, तो इस इख्तिलात की क्या वजह थी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुफ्ती साहब ज़रा इंसाफ कीजिए और ज़रा इंसाफ से बात कीजिए कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? अपर लेवल पर काम करना अच्छी बात है, लेकिन दीन की सरहदों के साथ मजाक उड़ाना, दीन की सरहदों के साथ जो है वो खिलवाड़ करना ज़रा बराबर भी काबिल कबूल नहीं होगा। ऐसा काम हमें नहीं चाहिए कि भाई अपर लेवल पर काम हो रहा है तो वो ज़रा अपर लेवल वाले काम भी गिनवाएं कि वो कौन से ऐसे काम हैं कि जो उन्होंने अपर लेवल पर जाकर किए हैं और कोई और दूसरा कर सकता ही नहीं था, और उन्होंने अपने नायब कितने सुन्नी तैयार किए हैं कि जो उनकी जगह पर जाकर जो है वो इसी काम को आगे लेकर चलें, कितने लोग तैयार किए हैं और अपर लेवल पर कितना ही काम किया है। एक शख्सियत की वजह से आप इस अंदाज से कलाम करें और ये सिनेरियो देने की कोशिश करें कि जिस तरह हजरत को अगर ये जो है ना इनके ऊपर अगर फतवा लगा दिया या इनको गंदा करने की कोशिश की बकौल आपके कि ये गंदे हो रहे हैं, आला हजरत के फतावा के ऊपर जो है ना लोग कीचड़ उछालें, आला हजरत के शरई मसाइल को माज अल्लाह लोग बुरा कहें, वो बड़े को गंदा करना नहीं है, वो बड़े के ऊपर उंगली उठाना नहीं है, वो बड़े के ऊपर जो है वो बात करना नहीं है। मुनीब रहमान साहब इतने बड़े हैं कि इनके ऊपर बात करना, इनको गंदा करना है और ये अपर लेवल पर काम करने वाले को गंदा करना है। तो मुझे बताएं अपर लेवल पर कौन सा ऐसा इन्होंने काम किया जिसकी वजह से बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा जाए कि ओहो हो दीन का इतना फ़ायदा हुआ है। मदारिस देखें तो दारुल इस्लामी के गालिब, जामियात देखें दारुल इस्लामी के गालिब, अगर स्कूलिंग सिस्टम देखें तो वो दारुल इस्लामी का, और अगर यूनिवर्सिटी का सिस्टम देखें तो वो दारुल इस्लामी का, और दुनियावी मामलात में देखें तो दारुल इस्लामी आगे, IT के मामलात में देखें तो दारुल इस्लामी आगे, वेलफेयर के मामलात में देखें तो दारुल इस्लामी आगे, और दारुल इस्लामी किसी के साथ पपियां जपियां नहीं कर रही, आलमी सतह पर काम कर रही है, फकत पाकिस्तान की सतह पर भी काम नहीं कर रही, और इंटरनेशनल चैनल चला रही है और उसमें कोई भी मुदाहनत वाली बात नहीं कर रही, उसमें कोई पहलू तही वाली बात नहीं कर रही, और इतने बड़े लेवल पर इलियास कादरी साहब काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ये काम इंटरनेशनल है या अपर लेवल का है, या इनका काम अपर लेवल का है? तो हजरत उन थोड़े फवायद को हम कहते हैं जी मुनीब रहमान साहब ने काम किए होंगे, हम उनके कामों को नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन उन थोड़े कामों को लेकर आप इतने इतने बड़े नुकसानात को जो है वो फरामोश कर दें और इनको आप नजरअंदाज कर दें, तो ये बिल्कुल जरा बराबर भी अक्लमंदी नहीं है। हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग, अब जैसे मैं एयरवे डिजिटल पे बैठता हूं, उसमें एक अहले तशय्यो का आलिम होता है, मैं होता हूं, हमारा होस्ट भी अहले तशय्यो से ताल्लुक रखता है, और हमें प्रोग्राम करना होता है। अगर मैं मना कर दूं, ठीक है, मेरी मर्जी में मना कर दूं, मैं हटूंगा, मेरी जगह एक और अहले तशय्यो आके बैठ जाएगा। मुझे अपने मसलक या अपने मजहब, अपने माफे ज़मीर, अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए उस सीट पर बैठना बहुत जरूरी है। यहां पर मुफ्ती साहब आप बिल्कुल खलते मबहस कर रहे हैं, बात कुछ हो रही है, आप कुछ दलील दे रहे हैं। क्या हमारी बात इस मामले में है कि जब आपका मुनाजरा हो, जब आपका मुकाबला हो, जब आपका मुबाहिसा हो, जब आपकी टेबल टॉक हो और सामने बदमज़हब बैठा हो, तो यहां पर बैठना जायज़ नहीं है, अपनी सीट पर बैठना जायज़ नहीं है? क्या हमने ये दावा किया? क्या पूरी वीडियो के अंदर मैंने इसके ऊपर कोई एतराज़ किया कि जी मुनाजरे में देखें फलां हज़रत फलां के सामने बैठे हुए हैं, फलां हज़रत फलां देवबंदी के सामने, फलां शिये के सामने, फलां जो है बदमज़हब के सामने या फलां काफिर के सामने बैठे हुए हैं? ये हमने कोई एतराज़ किया?
یہ بالکل اعتراض نہیں بنتا کہ جب مد مقابل کے سامنے ہم نے بیٹھنا ہے تو ایسا تو نہیں ایک پشور میں تو دوسرا لاہور میں بیٹھا ہو اور وہ آپس میں مناظرہ کر رہے ہوں. ہاں آن لائن ہو سکتا ہے, لیکن اگر جو ہے وہ سامنے ایک مجلس میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں, یہ حضرت اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں, وہ بندہ اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے اور دلائل آپس میں دیے جاتے ہیں, وہ اپنا موقف بیان کرتا ہے, اپنی دلیل دیتا ہے, اور یہ حضرت جو ہیں اپنا موقف بیان کرتے ہیں, اپنی دلیل دیتے ہیں, تو اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح بیٹھیں تو یہ ہوسٹ ہونا چاہیے, ہونی نہیں چاہیے کہ آپ اس بے پردہ عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ اپنا مسلک بیان کر رہے ہوں کہ ایک تو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف نقصان بھی ہو رہا ہے. او جی نہیں, میں نے تو نظریں نیچے کی ہوئی تھی, تو بھائی آپ نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی تو آپ کے چاہنے والوں نے بھی نظریں نیچے کی ہوئی تھی, یا وہ آنکھیں گاڑ گاڑ کر اس کی جو ہے نا وہ خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے؟ ایک بات. اور دوسری بات کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے مسلک کی نمائندگی کریں, اپنے مسلک کے دلائل بیان کریں, لیکن بعد میں اس کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائیں, بعد میں اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ رواداری اور موالات والے معاملات رکھیں, محبت اور اخلاقیات والے معاملات رکھیں. اس کی شرعی اجازت نہیں ہے. آپ خلط مبحث کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ بات کو کہیں سے کہیں لے کر جا رہے ہیں. ہمارا یہ مدعا ہی نہیں, ہمارا جو ہے یہ دعویٰ ہی نہیں, تو آپ یہ دلیل کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ عوام تو آگے پیچھے ہو جائے گی, یا عوام کے ذہن میں تو خلط مبحث ہو جائے گی کہ یار مفتی مشاہد صاحب نے واقعی غلط کیا ہے, کہ دیکھیں نا اکمل صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ساتھ جا کر بیٹھنا پڑتا ہے. او بھائی وہ بیٹھنا اور ہے, اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایئرپورٹ پر جو ہے وہ تقی عثمانی کے ساتھ اور وہ سپہ صحابہ کے جو ہے وہ بڑے اورنگزیب کے ساتھ بیٹھنا اور ہے, اور پھر عابد مبارک صاحب کا, یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے تربیت یافتہ ہیں, ان کا تقی عثمانی کے سامنے, وہ تقی عثمانی تو بڑے شان سے جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور بالکل جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے, اور عابد مبارک صاحب کو کوئی چیز نہیں ملی, اور ان کو جو ہے وہ اس ذلت کے پٹارے کے اوپر, یعنی وہ جو بریف کیس تھا, وہ بریف کیس بھی نیچے توبہ توبہ کر رہا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت بیٹھ گئے اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ محو گفتگو ہیں. اور بھائی آپ ذلت کے مقام پر کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اگر آپ مد مقابل کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بھی شایان شان اپنی کرسی پر بیٹھیں اور اس کے اوپر بیٹھ کر آپ اپنے دلائل دیں, اور ایئرپورٹ پر ہی آپ کو دلائل دینا یاد آیا تو یہ ہم چیزیں کہتے ہیں کہ قابل اعتراض ہیں. اسی طرح ان سے تحائف لینا, اسی طرح ان کو اپنے اداروں میں مدعو کرنا, خود ان کے اداروں میں جانا. اور ایک حضرت تو مجھے دلیل دیتے ہوئے کہہ رہے تھے, پھر ریاست سے بات کریں گے, ریاست کہہ رہی کہ ہم نے تمہارے مدارس کو اپنے انڈر میں لانا ہے, اور جب ریاست انڈر میں مدارس کو لائے گی تو تمہارا نصاب ختم کرے گی, تمہاری ہر چیز ختم کرے گی. اب اس وقت بھی سارے جمع ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اور وہاں ایک دیوبندی مدرسے میں رہتے ہیں, اب لگائیں ان پر فتویٰ. اگر نہیں جاتے, اتحاد نہیں ہوتا, تو آپ کے مدارس کا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, تمہاری ایمانی غیرت کہاں پر گئی؟ تم ان منیب الرحمان صاحب سے سوال کرو نا کہ منیب الرحمان صاحب اگر یہ بات سچی ہے, مجھے نہیں پتا اس کے اندر حقیقت ہے یا نہیں ہے, وہ حضرت جو بات کر رہے تھے میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ حضرت آپ کی ایمانی غیرت آپ کے اندر ہے, آپ سوال کریں نا منیب الرحمان صاحب سے, کیا سنی مدارس بند ہو گئے ہیں؟ کیا سنیوں کے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں رہی کہ منیب الرحمان صاحب کو ایک رات اپنے پاس ٹھہرا سکیں, ان کی مہمان نوازی کر سکیں؟ اچھا پھر چلو سنی مدارس جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بند ہو گئے تھے, سنی مدارس نے منیب الرحمان صاحب کو اندر گھسنے نہیں دیا, تو کیا ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ خود اپنا ہوٹل لے کے وہاں پر سٹے کرتے؟ ان کو دیوبندیوں کے ادارے میں رات گزارنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ سارے سوالات آپ کر لینا جی حضرت, میرے اوپر کیوں آپ احسان رکھ رہے ہیں, یا میرے سے آپ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں ہی سوال کروں اور میں ہی ان سے جو ہے وہ جوابوں کا مطالبہ کروں؟ آپ لوگ حلوے مانڈے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب آپ ایک اپر لیول پر کام کرتے ہیں اس وقت آپ انٹرنیشنل میڈیا کی نگاہوں میں ہوتے ہیں, اس وقت آپ باہر کی ملکوں کی ایجنسیز کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. وہ آپ کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں, آپ کی سوچ کو, آپ کی فکر کو, آپ کی اسپیچز کو, آپ کی تھاٹس کو دیکھ کر نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک ڈیپلی اپنے اسلام سے وابستہ ہے, اور یہ ہمارے لیے فیوچر میں کتنا خطرہ بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ شاید یہ لائیو بھی جا رہا ہے اور یہ غالباً ریکارڈ ہو کر ڈلے گا بھی. الامان والحفیظ, یہاں پر مفتی صاحب کے آپ کلام کو کئی بار سنیں تو آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ حضرت کیا کلام کر رہے ہیں. حسن زن کو بھی آپ لے آئیں اور آپ اپنے سارے جو ہے نا مثبت پہلو جو ہیں ان سب کو کھول لیں
اور سارے مثبت پہلوؤں کو کھول کر اب حضرت کا کلام سنیں اور پھر اس کا موازنہ کریں کہ حضرت کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. کہ جی جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں نا کہیں بھی, تو انٹرنیشنل میڈیا کی نظر میں بھی ہوتے ہیں اور ایجنسیوں کی نظر میں بھی ہوتے ہیں, اور وہ یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اسلام کے ساتھ کتنا ڈیپلی اٹیچ ہے, کتنا ڈیپلی وابستہ ہے. تو بھائی اگر بندہ اسلام کے ساتھ ڈیپلی وابستہ ہو اور ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق ہو کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں ڈیپلی اسلام سے وابستہ ہو جاؤ, اگر ایسا مسلمان ہوگا تو ان کو خطرہ پڑ جائے گا مستقبل میں کہ یہ بندہ ہمارے لیے خطرناک ہے. تو مفتی صاحب آپ اپنا منہج کیا بیان کر رہے ہیں, آپ اپنے مفتی منیب الرحمان کا منہج کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پہلی منزل پہ کھڑا ہو کے, اوے 20ویں منزل والا تو نے فلاں کیوں دیکھا, کیا فائدہ دے گی, یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اس کو پکڑ کے مارو. او بھائی خدا کے واسطے یا تو 20ویں منزل پر آ جائے یار, وہاں پر آ کے پہلے دیکھ لے, شاید تجھے بہت کچھ نظر آ جائے. بہت سی چیزیں مروتاً کرنی پڑتی ہیں. اب یہاں پر بھی انہوں نے پھر وہی مثال دی کہ وہ جی 20ویں مالے والے کو, بھائی آپ بھی چلے جاؤ 20ویں مالے پر, وہ اعلیٰ حضرت کو بھی مشورہ دو نا, اور واضح طور پر ویڈیو کے اندر مشورہ دو کہ جی اعلیٰ حضرت کاش آپ 20ویں مالے پر آ کر دیکھ لیتے اور لوگوں کے حالات کو جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ کر پھر آپ یہ احکامات بیان کرتے اور اس انداز سے بیان کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور آج ہم بھی انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے یہ باتیں کر سکتے. لیکن نہیں, چونکہ آپ گراؤنڈ فلور پر تھے اور آپ 20ویں مالے سے نیچے تھے, اس لیے آپ کی باتیں بیان کرنے قابل نہیں ہیں اور بہت سی باتیں مروتاً کرنی پڑتی ہے. حضرت پھر میں آپ سے وہی سوال دہراؤں گا کہ اس مروت کی کیا حد بندی ہے, کیا شریعت اس کے حوالے سے کوئی فرمودات ارشاد فرماتی ہے یا نہیں؟ تو بھائی جب فرماتی ہے تو وہ بیان کریں آپ. یہ خالی مروتاً کہہ کر نکل جانا کیا یہ عوام کو معاذ اللہ گمراہی کے گھڑے میں دھکیلنے کے مترادف نہیں ہے, کفر کے گھڑے میں دھکیلنے کے مترادف نہیں ہے کہ مروتاً بہت کچھ کرنا پڑتا ہے؟ تو مسلمانوں جو تم جو ہے ان کے ساتھ لین دین کر رہے ہو, جو آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, اٹھ رہے ہو, جو ان کے ساتھ باہمی رشتوں کا لین دین کر رہے ہو, وہ یار مروتاً کرنا پڑتا ہے. اور دیکھو یار جہاں پر بہن بیٹی دی ہو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنے پڑتے ہیں. او بھائی اولاً بہن بیٹی دینا بھی جائز ہے یا نہیں ہے, ان کے ساتھ رشتے قائم کرنا بھی جائز ہے یا نہیں, اس کا شرعی حکم کون بیان کرے گا؟ تو حضرت ایک بات کو بیان کرنا, دوسرے سے جو ہے نا وہ چشم پوشی کرنا, پہلو تہی کرنا, یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. بڑے بڑے علماء باہر ہیں, آپ ان سے معلوم کریں, انہیں غیر مسلمین کی تعظیم کے لیے بھی بعض اوقات کھڑا ہونا پڑتا ہے. اب یہاں پر بھی مفتی صاحب خلط مبحث کر رہے ہیں. اگر بار ممالک میں جہاں کافروں کا ملک ہے, دارالحرب ہے, وہاں ارد گرد کافر ہی کافر ہیں, اور اب جو ہے کوئی کافر آتا ہے اور کسی عالم کو یا عام مسلمان کو, آپ عالم کو نہیں استعمال کریں, عام مسلمان کو بھی وہاں پر اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. جب اس کو پتا ہے کہ اگر میں کھڑا نہیں ہوں گا تو یہ میری جان کو, میری مال کو نقصان پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ملک ہے, ان کی اکثریت ہے, ہر طرف یہ لوگ موجود ہیں. تو بالکل سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 اور اس کے اندر پورا رسالہ سیدی اعلیٰ حضرت نے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ یہ تحریر فرما کر ہر چیز کو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے قربان جاؤں آپ نے بیان کیا. اور صفحہ نمبر 466 پر موالات سوریہ کے احکام, یعنی صورتاً جو ہے وہ موالات والے معاملات کیے جائیں, تعظیم والا معاملہ کیا جائے, دوستی والا معاملہ کیا جائے, مروت والا معاملہ کیا جائے, ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے ارد گرد کافر ہی کافر ہیں جن سے مال اور جان کا جو ہے وہ شدید خدشہ ہے, ان کے حوالے سے فرمایا موالات کی دوم صورت جو ہے یعنی سوریہ کہ دل اس کی طرف اصلاً مائل نہ ہو مگر برتاؤ وہ کرے جو بظاہر محبت اور میلان کا پتہ دیتا ہو. یہ بحالت ضرورت و مجبوری صرف بقدر ضرورت و مجبوری مطلقاً جائز ہے. پھر آگے آیہ مبارکہ کوٹ کی, مگر یہ کہ تمہیں ان سے پورا واقعی خوف ہو. بقدر ضرورت یہ کہ مثلاً صرف عدم اظہار عداوت میں کام نکلتا ہو تو اسی قدر پر اکتفا کرے, اور اظہار محبت کی ضرورت ہو تو حتی الامکان پہلو دار بات کہے, سری کی اجازت نہیں, اور بے اس کے نجات نہ ملے اور قلب ایمان پر مطمئن ہو تو اس کی بھی رخصت اور اب بھی ترک عزیمت. تو یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے بالکل تفصیل کے ساتھ کہ جب جان کا خوف ہے, مال کا خوف ہے, اور اس انداز سے ارد گرد کافر ہیں تو ان کے لیے موالات اس طرح کے سوریہ موالات کرنا اس کی اس حد تک اجازت ہوگی جتنی ضرورت ہے. پھر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے موالات ہی کی آگے تفصیل کی اور اس کے تحت مدارات کا بھی ذکر فرمایا, اور اس کے بعد فرماتے ہیں
یہ 9 صورتیں موالات کی ہوئیں اور 10 کی مکمل مجرد معاملت ہے. اور آگے فرمایا یہ سوائے مرتد ہر کافر سے جائز ہے جب تک کسی محظور شرعی کی طرف منجر نہ ہو. معاشرت کے نیچے افعال کثیرہ ہیں: سلام، کلام، مصافحہ، مجالست، مساکنت، مواکلت، تقریروں میں شرکت، عیادت، تعزیت، اعانت، استعانت، مشاورت وغیرہ. ان سب کی صور و شقوق کی تفصیل اور ہر صورت پر بیان حکم و دلیل ایک مستقل رسالہ چاہے گا. یہاں پر سید اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں ان کی الگ الگ دلیل بھی ہے، ان کا الگ الگ حکم بھی بیان کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شتر بے مہار جس کے دل میں جو چاہے وہ آئے کرتا جائے اور یہ کہے جی یہ حکمت ہوتی ہے، مروتاً کرنا پڑتا ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے، اور دلیل کوئی بھی نہ دے اور اس کے اوپر کوئی حکم شرعی بیان نہ کرے اور جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ کام لگاتا جائے. اس کی شرعن اجازت نہیں ہوگی. تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے اپنے ساری حد بندی کرنے کے بعد مرتد کا استثناء کیا. مرتد سے یہ چیزیں جائز نہیں، کافر سے جائز ہیں. مرتد سے کب جائز ہوگی؟ کہ جب اقراء شرعی پایا جائے گا، اس کو گن پوائنٹ پر لے کر جو ہے اس سے کہا جائے گا کہ بھائی یہ معاملے کرو اور جو ہے نا وگرنہ تمہیں جو ہے مار دیا جائے گا، تمہارے اہل و عیال کو مار دیا جائے گا. اس انداز کا ہوگا تو پھر مرتد کے لیے بھی صورت نکلے گی کہ جب کفر کہنے کی اجازت ہے تو مرتد کے اس اقراء کے اوپر جو ہے اس کی تعظیم کرنے کی یا اس کے حوالے سے اچھے کلمات کہہ دینے کی بھی اجازت نکلے گی. لیکن جب اقراء نہیں ہے، اقراء شرعی نہیں ہے، تو فقط جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو لے کر ان کی مروت کے حوالے سے معاملات کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. کافروں کے لیے جو اجازت نکلتی ہے اس کے اور احکام ہیں، مرتدوں کے لیے اور احکام ہے. مفتی صاحب یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں کوئی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو اس انداز سے نہیں چھوڑا گیا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے حکمت پوچھنی پڑے کہ حضرت یہ جو آپ نے فتویٰ دیا تھا اس کی حکمت کیا ہے، ذرا بتا کے جاتے، یا ہمیں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے مراقبہ کرنا پڑے کہ جی حضرت ہمیں حکمت بتا کے جاتے، آپ تو حکمت بتائے بغیر چلے گئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بالکل 2 اور 2 4 والی بات کی، بالکل قرآن و حدیث سے دلائل لے کر ہمارے سامنے فتاویٰ رکھ دیے. تو یہ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر تو گفتگو ہی نہیں کر رہے. تو یہ بھی آپ کا خلط مبحث ہے، آپ خلط مبحث نہ کریں. آپ منیب الرحمان صاحب کے ان افعال پر آئیں اور بتائیں کہ ارد گرد کتنے شیعہ تھے اور جو ہے وہ بیچ میں بیٹھ کے تعزیت کر رہے تھے، اور کون سا شیعہ جو ہے یہ جو ہے وہ گن لے کر کھڑا ہوا تھا اور اکراہ کی صورت تھی اور ان کو جان کا بالکل شدید خوف تھا کہ اگر میں یہ تعزیت نہیں کروں گا، اس کو جید اور ممتاز عالم دین نہیں کہوں گا، اس کی روح کی تسکین کی بات نہیں کروں گا، اس کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی بات نہیں کروں گا اور اس کی اقتداء میں کام کرنے پر فخر نہیں کروں گا، تو یہ مجھے گولی مارے گا اور مجھے مار دے گا یا میرے جو ہے وہ گھر والوں کو مار دے گا. تو اس طرح کا اقراء شرعی وہ پایا گیا یا نہیں پایا گیا، اس پر بات کریں نا حضرت آپ. اور یہ بھی بیان کریں کہ شیعہ پر خالی کافروں والے احکام لاگو ہوں گے یا مرتد والے احکام لازم ہوں گے، یہ بھی بیان کریں. اور وہ جو دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی وہ کون سی جو ہے اقراء شرعی کی صورت تھی جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور اس کے بعد ان کا دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے جانا، اس میں کون سا اقراء شرعی پایا گیا، اس میں کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ان کا یہ فعل جائز ہوا. اور ان کے اوپر جو وہاں پر دیوبندی بیٹھے تھے، اشرف علی تھانوی کا جو نواسہ آیا ہوا تھا، ان کے اوپر کافروں والے احکام جو ہے وہ لاگو ہوں گے یا مرتدوں والے احکام لازم ہوں گے. یہ مفتی صاحب سب چیزیں آپ پر قرض ہیں، آپ نے یہ ضرور بیان کرنی ہیں. وہ جو اوتھ لیتے ہیں نیشنلٹی جب ملتی ہے وہ پڑھ، ان سے پوچھو وہ کس چیز کا اوتھ لیتے ہیں، ان میں ورڈنگ کیا لکھی ہوتی ہے معلوم تو کریں آپ ذرا. وہ ان کی مجبوری ہے. بڑے بڑے علماء آپ کے باہر ہیں لاکھوں کی تعداد میں. اگر آپ ایسی باسی چیزوں پہ پکڑ دھکڑ کریں گے تو نقصان ہوگا. بھئی کن باتوں پہ ہم پکڑ دکڑ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم غلط پکڑ دکڑ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو نومینیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے حوالے سے واضح کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور اس طرح خلط مبحث کر کے عوام کو مزید جو ہے سوچ و بچار میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں اور اپنی طرف لانے کی کیوں ناکام کوشش کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ کو واضح طور پر بیان کرنا پڑے گا کہ ہم ان علماء پر جو باہر ممالک میں رہتے ہیں یا ان مسلمانوں پر جو باہر ممالک میں رہتے ہیں ان پر بے جا کون سی ہم نے پکڑ کی ہے، ذرا وہ بیان فرمائیں. منیب الرحمان کے مسئلے میں اور باہر والے علماء کے مسئلے میں کیا آپس میں جو ہے وہ نسبت ہے، ذرا یہ بیان فرمائیں. آپ کے ٹی وی چینل پر بدمذہب کے سامنے بیٹھ کر اپنے دلائل دینے میں اور منیب الرحمان کے مسئلے میں کیا آپس میں مناسبت ہے، ذرا یہ واضح تو کریں تاکہ عوام جو ہے وہ بالکل کھل کر جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. ان کے لیے ذرا برابر بھی اس میں کوئی شائبہ نہ رہے. یہ ضرور ہے کہ جو جتنا اپر لیول پر ہوگا اس کو محتاط اتنا ہی ہونا چاہیے. اسے غور کرنا ہوگا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اس کے پاس اپنے ہر اختیار حکمت کی ایک معقول دلیل ہونی چاہیے جس سے وہ مطمئن کر سکے. یہ بالکل میں
अंधी तकलीद तो मैं कभी नहीं करूंगा। तो मुफ्ती साहब हम भी तो यही कह रहे हैं कि अंधी तकलीद ना करो। ये ना कहो कि मुफ्ती साहब के पास कोई हिकमत होगी, कोई दलील होगी, कोई काम ऐसा किया होगा, कोई ऐसा मामला होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया, और ये अंधी तकलीद है। तकलीद अगर आपने करनी है बेहतरीन तरीके से तो आप ये करें। अगर तो वाज़े तौर पर हिकमत उन्होंने बयान कर दी अपने उस मामले की, तो फिर तो हमें समझ में आ गया कि कुरान की इस आयत और हदीस की इस दलील की बिना पर उन्होंने ये मामला किया है, जो कि बिल्कुल शरन जायज़ है, इसके अंदर कोई ज़रा बराबर भी कबाहत नहीं है। तो हमें हिकमत भी समझ आ गई, शरई मसला भी मालूम हो गया। लेकिन जब हमें मालूम नहीं है तो पूछ तो सकते हैं ना। और आपने अपने इस जुमले से मेरा सारा मामला हल कर दिया और अपने बयान का खुद ही आपने जवाब दे दिया कि भाई जो अपर लेवल पर काम कर रहे होते हैं उनको भी एक माकूल दलील रखनी पड़ेगी जिससे वो सामने वाले को मुतमईन कर सकें। तो भाई हमें मुतमईन करें मुनीब रहमान साहब कि देखो ये दलील है, और ये माकूल कब होगी? जब कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक दलील नहीं तो दलीलें तो हर बंदे के पास हैं, जो भी बातिल पर हैं वो भी दलाइल रखते हैं। दलील वो मोतबर है, दलील वो माकूल है जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। तो हम भी तो मुनीब रहमान साहब से यही मुतालबा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं अंधी तकलीद का बिल्कुल कायल नहीं हूं। तो भाई हम भी अंधी तकलीद के कायल नहीं हैं, और इसीलिए उस अंधी तकलीद का बायकॉट करने के लिए, शख्सियत परस्ती का बायकॉट करने के लिए हमने अपनी इस वीडियो के अंदर सवालात कायम किए हैं। तो उनके जवाबात दिए जाएं और इस अंदाज से जो है गुफ्तगू ना की जाए और खलते मबहस ना की जाए। लेकिन खुदारा मैं ये कहता हूं कि एक आदमी के अगर 50 फायदे हैं, वो आदमी कोई भी हो, अगर आप उसकी जगह ले सकते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, बोलो। लेकिन जब आप ले नहीं सकते, उस लेवल पे कोई काम करने वाला नहीं है, तो काम करने दो। ये तो खैर एक हटके मिसाल है। एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा यार फुला एक तंजीम के अंदर बड़ा फ्रॉडिया है। तो मैंने कहा यार तुम तो फंड देते हो, उसमें क्यों देते हो फंड, और उसके क्यों नहीं उसको निकालते वहां से? उन्होंने कहा मुफ्ती साहब बात दरअसल ये है, मेरे वो एक बिल्डर है बहुत बड़े, कहेंगे बाद औकात मेरा एक एम्प्लॉय जो है ना, मुझे पता होता है चीट कर रहा है, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देता हूं, इसलिए कि वो 1 लाख की चीट कर रहा होता और 50 लाख मुझे कमा कर दे रहा होता। तो मैं कहता हूं छोड़ो यार, 1 लाख ही कर रहा है ना, अगर रोक लूंगा ये भाग जाएगा। सही नहीं है, मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं बात। कह रहे हैं ना ये हट कर मिसाल है, हट कर मिसाल नहीं है बिल्कुल। अगर आपकी इस मिसाल को देखा जाए तो यहां पर पूरी उतरती है कि मुनीब रहमान साहब आपको 50 लाख का फायदा दे रहे हैं, अगर 1 लाख का घपला कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूं वो 1 लाख का जो घपला दीन के अंदर 1 लाख का घपला है, तो वो क्या घपला मुताद्दी नहीं है? क्या वो लोगों को दीन से बदजन नहीं करेगा, ईमान से बदजन नहीं करेगा, मसलक से बदजन नहीं करेगा, उनको बदमजहबियत की तरफ लेकर नहीं जाएगा? क्या नौजवान जो है इनकी ये वीडियोस, इनकी ये तस्वीर पकड़कर बदमज़हबों से मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे? उनके साथ जो है वो हम कलाम, हम नवाला, हम प्याला नहीं होंगे? उनके साथ मुआमलात और मवालात नहीं करेंगे? ये सब चीजें करेंगे और दलील के तौर पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को पेश करेंगे। तो हजरत यहां पर जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है, और जो फवायद आप गिनवाएंगे ना इंशाल्लाह अपनी वीडियो में, अगली वीडियो आपने बनानी है और उसमें फवायद गिनवाने हैं कि मुनीब रहमान साहब के कितने फायदे हैं या आपने कितने फवायद दिए हैं अहले सुन्नत को, वो फवायद आप गिनवाइएगा और फिर इंशाल्लाह उस पर कलाम करेंगे कि यहां नुकसान ज्यादा है या आपके फवायद ज्यादा हैं। और यकीनन वो फवायद ज्यादा नहीं है बल्कि नुकसानात ज्यादा हैं। तो मेरे बच्चों, आज के दौर में कौन फरिश्ता है? तो भाई हम फिर फरिश्ता अगर कोई नहीं है तो हम शैतान को बिठाने के भी कायल नहीं है कि फरिश्ता आपको ना मिले तो शैतान को बिठा दो सीट के ऊपर। ये कौन सी बात हुई हजरत? ये बात भी आपकी बिल्कुल शरीयत के उसूलों के मुवाफिक नहीं है। आपने अगर बात करनी है तो अपने हुदूद के अंदर रहकर आप बात करें और शरई दलाइल के तहत रहकर आप गुफ्तगू करें, तो हम आपकी बात को बिल्कुल अपना सर झुकाकर तस्लीम करेंगे और हर एतबार से अपने सर आंखों पर रखेंगे। हम नहीं चाहते कि मैं किसी के अगेंस्ट आकर बोलूं, मेरी तबीयत ही नहीं है, यकीन करें, वरना मैं 10 क्लिप रिकॉर्ड करके ऐसे क्वेश्चन कर दूं, उसको जवाब कोई दे दे, मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या ये तकब्बुराना जुमले हैं या नहीं हैं? ये अवाम फैसला करे, उलमा फैसला करें, और मुफ्ती साहब जो है वो अपनी अगली वीडियो के अंदर इसकी वजाहत करें कि ये जो मैंने जुमले बोले थे कोई जवाब नहीं दे सकेगा। क्या हर इल्म वाले पर इल्म वाला अल्लाह ने नहीं रखा? क्या कुरान का फैसला नहीं है? तो ये बिल्कुल ये जुमला आपके साथ जो है वो मुनासिब नहीं लगता हजरत। इस तरह के जुमले ना बोलें, आप सवाल करें,
آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں. آپ کیوں نہیں سوال کر رہے؟ اگر ان سوالوں سے مسلمانوں کی رہنمائی ہوگی، اگر ان سوالوں سے مسلمانوں کو جو ہے وہ صحیح راہ ملے گی، اگر ان سوالوں سے ان مفتیان کرام کو جو ہے وہ تنبیہ ہو جائے گی جو غلط فتاوا دے رہے ہیں، جو غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو غلط پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، یا ان کی ویڈیوز انتشار کا باعث ہیں، اہل سنت کو توڑنے کا باعث ہیں، اگر آپ کے سوالات ان کا منہ بند کروا سکتے ہیں، ان کو خاموش کروا سکتے ہیں، ان کے اس انتشار کو ختم کر سکتے ہیں، تو حضرت اتنا بڑا فائدے والا کام آپ کیوں اس سے رک رہے ہیں؟ ان سوالات کو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ میرے پاس جواب تو تھا لیکن میں دوں گا نہیں. تو بھئی یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ بندے کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اور حضرت نے یہ تو کہا کہ میں سوالات کروں تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا، تو پھر جو ان کے دل میں سوالات تھے وہ انہوں نے کھول کر بھی دیے. اب وہ سوالات سنیں. میں تو ابھی کھینچ کے نکال لوں گا اندر سے کہ فلاں کے اوپر تو آپ نے اٹیک کیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا؟ جواب دو اس کا. میں کھینچ کر باہر نکال لوں گا اور میں پوچھوں گا کہ اگر اس پر فتویٰ لگایا ہے تو پھر فلاں کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگایا، فلاں پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ میں کہوں گا زینت الفقہا صاحب رکو ذرا، صبر کرو، یہاں پر تھوڑا توقف کر کے ہماری بات بھی سن لیں. یہ کون سا افتاء کا اصول ہے، یہ کون سا اصول ہے جو آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کا، کہ اگر ایک مفتی زید کے حوالے سے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ زید شرابی ہے، تو اس وقت کوئی بندہ اٹھ کر کہے نہ مفتی صاحب آپ نے زید کو شرابی آپ بعد میں کہیں، پہلے آپ خالد، بکر، فلاں کو بھی شرابی کہیں، ان کے حوالے سے بھی فتویٰ دیں، تب آپ کا زید کے حوالے سے شراب کا فتویٰ جو ہے آپ جو دے رہے ہیں اس کے شرابی ہونے کا فتویٰ، تب جا کر وہ قابل قبول ہوگا. ذرا آپ اس طرح کریں. تو بھائی مجھے بتائیں کوئی یہ اصول ہے؟ عقلاً بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کیا آپ عدالت میں جا کر ایک مجرم پر جب سزا قائم ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر لا کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے اس کے اوپر قانون لاگو کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر جج کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جی حضرت جج صاحب تب تک آپ اس قاتل کو سزا نہیں دے سکتے، اس چور کو سزا نہیں دے سکتے، اس زانی شرابی کو سزا نہیں دے سکتے، جب تک آپ فلاں قاتل، فلاں زانی، فلاں شرابی، فلاں بندے کو بھی سزا نہ دے لیں، اور جب سب پہ احکام لازم ہو جائیں گے تب آپ اس پر احکام لازم کیجئے گا، تب آپ اس پر احکام لگائیے گا. تو بھائی پھر تو کسی پر حکم نہیں لگ سکے گا، کیونکہ جس پر بھی اولاً لگے گا تو اس کے بارے میں یہی سوال ہو جائے گا کہ پہلے اس پر لگاؤ، اس پر لگانے جائیں گے وہ کہے گا پہلے اس پہ لگاؤ، اس پہ لگانے جائیں گے پہلے وہ کہے گا اس پہ لگاؤ. مفتی دوڑدا ہی رہے ہیں اور کسی کا حکم بیان نہ کرے. خدارا کون سا یہ اصول آپ بیان کر رہے ہیں؟ یہی سوال جو ہے جب دیگر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گلی محلے کے جو ہے وہ نام نہاد مفتیوں نے جب کیا تھا، تو میں نے اس بات پر صرف نظر کر دیا کہ میں نے کہا واقعی یار یہ اصول افتاء سے واقف نہیں ہے، واقعی یہ لوگ جو ہے کبھی انہوں نے دارالافتاء کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، کبھی کسی محقق مفتی کے تحت رہ کے انہوں نے فتویٰ نویسی نہیں کی. حضرت آپ تو ان تمام چیزوں سے باہر ہیں، آپ نے تو فتویٰ نویسی بھی کی ہے، آپ نے تو محققین مفتیان کرام کی جو ہے وہ صحبت بھی پائی ہے، تو پھر حضرت آپ اس طرح کے سوالات کیوں کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب یہ شخص تو ایسا خراب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اعلی حضرت کی نظر میں غلط ہے تو حکم کفر جاری کرو اس کے اوپر. اب یہ بات کس قدر انصاف کے جو ہے مخالف ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ جی آپ کی نظر میں اور اعلیٰ حضرت کی نظر میں بندہ وہ غلط ہے تو حکم کفر جاری کرو. میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ہر فاسق کو کافر کہا ہوا ہے. جو بندہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ناجائز درجے پر رہ کے کر رہا ہے، وہ جو ہے حرام کے درجے پر رہ کر رہا ہے، وہ گمراہی کے درجے پر رہ کے کر رہا ہے، لیکن وہ کفر تک، شرک تک، حد ارتداد تک نہیں پہنچ رہا، ان ساروں کو کافر کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے. یا جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں ان ساروں کو کافر کہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ دوسروں کو کیا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی معاذ اللہ اس انداز کے تھے، طوفانی تھے، معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کے اس انداز سے جو ہے وہ فتوے تھے کہ وہ جی ہر بندہ ہی جو ہے جو اعلیٰ حضرت کی نظر میں غلط ہے وہ کافر ہے. اب غلط کس درجے کا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا. حضرت وہ بھی بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کے نظر میں کون سا بندہ کس حد کی غلطی کرے تو اعلیٰ حضرت اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ بتائے بغیر آپ کا گزر جانا انتہائی نا انصافی ہے. اور پھر یہ بتاؤ کہ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود جس میں جاننے کے باوجود اس کی تعظیم کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ جواب دو. اور یہ جو آپ نے بات کی یہ کس قدر اصول افتاء سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ بھائی کسی کافر کی تعظیم مطلقاً ہی کفر ہے. کیا یہ فتویٰ سیدی اعلیٰ حضرت نے کبھی دیا؟
کیا کسی شیعہ کے جنازہ پڑھنے کے حوالے سے یا کسی بھی دیوبندی یا کسی بھی مرتد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ مطلقاً اس کی تعظیم جو ہے وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اس کو دیندار سمجھ کے ہو ہر اعتبار سے کفر ہے؟ کیا یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا؟ یا اعلیٰ حضرت جب بھی فتاویٰ دیتے ہیں تو تمام تر قیودات کا خیال رکھتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر میں ایک مسئلے کو میں یہاں پر لے کر آتا ہوں کہ ایک مرتد ہے، اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، اب ایک شخص جو ہے وہ جنازہ پڑھ رہا ہے، تو فتاویٰ رضویہ کے اندر ایسے شخص کے بارے میں حکم کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت یہ اس قید کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اس بندے کو جو جنازہ پڑھ رہا ہے کیا اس کو پتا ہے کہ یہ بد مذہب ہے یا نہیں پتا؟ اگر تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا اور اس نے دیکھا جنازہ ہے اور اس نے فوراً جا کے کہا چلو یار 4 تکبیریں ہی کہنی ہیں، تو اس نے جا کے 4 تکبیریں کہہ دی اور پھر واپس سے وہ اپنے سفر پر رواں دواں ہو گیا اور اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی علامات اس کے سامنے ایسی نہیں تھی جس سے پتہ لگتا کہ یہ بندہ بد مذہب ہے، تو مجھے بتاؤ اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کوئی بھی گناہ والا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے معاملے پر ثواب ملے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا، جس کو پتہ ہے کہ یہ بد مذہب ہے تو اب اس کے بارے میں پھر 2 سوال ہوں گے، کیا اس کو پتہ ہے کہ یہ بد مذہبیت حد کفر تک ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کی بد مذہبیت یعنی یہ جو جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اس کی بد مذہبیت حد کفر تک ہے اور یہ اسی حد کفر تک رہتے ہوئے یہ دنیا سے گیا ہے، اس نے توبہ وغیرہ نہیں کی، اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بالکل واضح طور پر فرمایا کہ جس کو پتہ ہے یہ بد مذہب ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ حد کفر تک اس کی بد مذہبیت تھی اور اس نے ذرا برابر بھی توبہ نہیں کی اور انہی کفریات پر اس کی موت ہوئی اور اب میں جو ہے اس کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن جس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ بد مذہب تھا لیکن یہ نہیں پتا کہ حد کفر تک اس کی بد مذہبیت تھی، یہ معاملات اس کو نہیں پتا، بس فقط اتنا پتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، دیوبندی ہے، لیکن ان کی عبارات سے واقف نہیں، ان کے عقائد سے واقف نہیں، تو اس کو کم از کم حرام لکھا ہے، گناہ لکھا ہے، لیکن کفر نہیں لکھا۔ یہ تمام درجات آپ چھوڑ کر سیدھا کہہ دیں کہ جو بھی جنازہ پڑھے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو بھی جنازہ پڑھے وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کس قدر نا انصافی ہے اور یہ عوام کی اور جہلاء کی روش ہے، یہ فقہاء کی روش نہیں ہے۔ پھر میں گنواؤں گا کون کون اس کے، کیونکہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، تو تعظیم کرنا تو شک ہے، تو یقین کی دلیل ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ آپ نے جو کافر ثابت کر دیا۔ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں متقین کی پوری فہرست کہ کون کون اس فہرست میں داخل ہونے کے بعد اس شخص کی تعظیم کر کے کافر ہو چکا ہے۔ پھر تمہاری ہمت کو میں دیکھوں گا، ایک طرف ان کے لیے بھی ریکارڈ کر کے ڈال دو کہ یہ سب بھی کافر ہو گئے، کرو گے؟ اب یہاں پر بھی دیکھیں کس انداز سے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کو کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں، اور کس انداز سے کیا، انداز گفتگو بھی بات کو بدل دیتا ہے، وگرنہ زمانے میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو بھائی انداز گفتگو سے بھی پتہ لگ رہا ہے نا کہ حضرت کتنے ایک متفق ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سے کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ پھر میں گنواؤں گا کہ یہ لوگ، حضرت آپ شرعی تقاضے کے مطابق بالکل شرعی براہین کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بندوں کے نام لیتے جائیں اور ان پر شرعی فتاویٰ لگاتے جائیں، میں سید مشاہد حسین شاہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر اس بندے کے اوپر وہ شرعی حکم لگاؤں گا جو شرعی حکم اس کے حوالے سے بنتا ہوگا کہ بالکل شریعت کا حکم یہ بنتا ہے اور اس بندے پر لگتا ہے۔ اور حضرت جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہلے سے راندہ درگاہ ہو چکا ہو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں یا نہ بتائیں، وہ مردود ہی مردود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مردود ہو چکا، فتویٰ دینے کے بعد وہ مردود نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کافر ہوتا ہے تو اپنے کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس نے کفریہ جملہ یا کفریہ عمل کیا ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے، مفتی کے فتویٰ لگانے سے کافر نہیں ہوتا۔ آپ کی سینیریو سے اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ افراد جو ابھی بچے ہوئے ہیں، کامل مومن ہیں، مسلمان ہیں، جب تم لوگوں کے اس طرح کے فتاویٰ آئیں گے تو میں گنواؤں گا کہ وہ کامل مسلمان بھی جو ہے وہ کافر ہو رہے ہیں۔ حضرت آپ واضح طور پر بیان کریں، یا تو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو بالکل 100% غلط قرار دیں، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو 100% غلط قرار دیں، تو پھر آپ مانیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی روشنی کے اندر اس کے اوپر جو حکم لگتا جائے گا وہ 100% درست ہوگا، اب وہ کسی کو بری لگے بات یا اچھی لگے، ہم نے اس بندے کی رعایت نہیں کرنی۔ اب چاہے وہ اپر لیول کا ہو یا گراؤنڈ فلور کا ہو، 20ویں مالے کا ہو یا 40ویں مالے کا ہو،
اگر اس پر اعلیٰ حضرت کے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق فتوے ہیں اگر وہ اس پر لگتے ہیں تو ہم نے اس کے منصبوں کی اور اس کے مالوں کی رعایت نہیں کرنی اور اس کے ڈالروں کی بھی رعایت نہیں کرنی اور وہ شریعت کا حکم اس پر لگانا ہے. یہ ہیں انصاف کے مطابق باتیں اور یہ ہیں اصول افتاء کے مطابق باتیں. اس لیے میرے بچوں یہ بڑا نازک دور ہے. کام کرنے والے ویسے موجود نہیں ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ اپنے مارتے رہیں, کلپ ریکارڈ کراتے رہیں اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرتے رہیں. پہلے کام کریں, پہلے دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کس کو کس کے اندر کتنی قابلیت ہے, اس کی شرعی اور اخلاقی مجبوریوں کو سمجھیں. اس دور کے اندر کام کرنا, جسے میں نے کہا, بہت مشکل کام. اس لیے یہ بات آپ ہرگز نہ کریں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کریں. اس دور کے اندر کام کرنا بڑا مشکل ہے. اگلے کی شرعی اور اخلاقی مجبوریاں سمجھیں. پتہ لگا جی شرعی ہوں گی وہ, تب وہ مجبوریاں بنیں گی, تب ان کی اجازت نکلے گی. تو بھائی شرعی ثابت کریں نا کہ یہ شرعاً جائز ہیں, یہ شرعاً بالکل جو ہے یہ مجبوریاں بنتی ہیں. یہ وہی سوالات جو ہے وہ دوبارہ آپ سن لیجئے گا اور ان سوالات کے کما حق کو جواب دیجئے گا کہ بالکل یہ شرعی مجبوریاں بنتی ہیں اور ان کا اس انداز سے شریعت مطالعہ میں اجازت نکلتی ہے. اور یہاں سے ایک اور سینیریو مل رہا تھا کہ جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تو بالکل مکھن اور ملائی تھا سارا معاملہ اور بالکل حالات بڑے سازگار تھے اور بڑی جو ہے نا آرام پر آپ نے جو ہے نا گدے کے اوپر بیٹھ کر اور بڑی جو ہے نا ٹیک لگا کر اور بڑے جو ہے نا وہ عالی شان جو ہے وہ مسند پر بیٹھ کر آپ نے فتاوی جاری کیے ہیں اور آپ کو کوئی انگلی لگانے والا بھی نہیں تھا, آپ کو کوئی اوئے کرنے والا بھی نہیں تھا اور بالکل حالات جو ہیں انتہائی اعلیٰ حضرت کے جو ہے نا وہ حق میں تھے. میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف کے ایک سوال سے ان حالات کا تھوڑا سا جو ہے وہ میں دکھاؤں گا کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے کن سخت حالات میں رہ کر جو ہے وہ فتاوی دیے ہیں. ذرا یہ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 426 کے اوپر مسئلہ نمبر 183 کیا فرماتے ہیں جناب حضرت قبلہ و کعبہ مجدد دوران حضرت احمد رضا خان صاحب سلمہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد حمد و صلات واضح رائے عالی ہو کہ حضور کا فتویٰ جو مسٹر حاکم علی صاحب BA پروفیسر ریاضی اسلامیہ کالج لاہور کے خط کے جواب میں حضور نے ارسال فرمایا, پڑھ کر خاکسار کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ خاکسار حضور کو جیسا کہ لاکھوں کروڑوں پنجاب اور ہندوستان کے سنت و جماعت مجدد وقت مانتے ہیں, اس زمانے کا مجدد مانتا ہے اور جب سے ہوش سنبھالا اسی عقیدے پر بفضل خدا رہا ہے جس پر آپ اور دیگر بزرگان قوم و علماء کرام ہیں یا ہوتے آئے ہیں. لیکن اس فتوے کو دیکھ کر میرے دل میں بڑا اضطراب پیدا ہوا ہے اور میں نے یہ جرأت کی ہے کہ جناب سے مفصل طور پر دریافت کروں کہ ایسے زمانے میں جبکہ مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں, اندرونی بیرونی دشمن اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کفار کی مدد سے باغیوں نے چھین لیے ہیں اور کفار جزیرہ عرب میں اپنا قدم جمائے بیٹھے ہیں اور خلافت ریزہ ریزہ کی گئی ہے اور ایک بڑی سلطنت کا وزیر اعظم اپنی تقریر میں صاف کھلے لفظوں میں برملا کہتا ہے کہ یہ لڑائی جو عراق و عرب میں مسلمانوں سے ہوئی مذہبی لڑائی تھی اور اب ہم نے بیت المقدس ان کی گندگی سے پاک کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. غرض کے ایسے وقت جب کہ اعداء اللہ نے اسلام کی عزت و شوکت کی بیخ کنی میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا, یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی. عراق, فلسطین اور شام جن کو صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے خون کی ندیاں بہا کر فتح کیا تھا, پھر کفار کی حریفانہ حوصلہ مندیوں کی جولان گاہ بن گئے ہیں. خلیفۃ المسلمین دشمنوں کے نرغے میں پھنس کر بے دست و پا ہو چکا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے اپنے گھروں اور زرخیز علاقوں سے زبردستی نکالے جا رہے ہیں اور مسجدوں پر زبردستی قبضہ کر لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے علماء قرآنی احکام ڈرتے ڈرتے بتاتے ہیں. جہاد کا تو نام ہی منہ پر آنا بس قیامت ہے. کیا ایسے وقت میں اسلامی حمیت و غیرت یہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آئے جس سے انگریز افسر خوش ہو جائیں اور مسلمان تباہ ہو جائیں؟ مسٹر حاکم علی نے ایک پالیسی سے انگریز پرنسپل اور دوسرے انگریز افسروں اور غدار مسلمانوں کو خوش کرنے کے واسطے حضور سے ایک عجیب طرز پر فتویٰ پوچھا اور حضور نے اس کے مضمون کے مطابق صحیح فیصلہ جواب میں بھیج دیا. یہ بالکل درست کے موالات مجرد معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہے, لیکن دین کا نقصان کر کے دنیاوی معاملت کہاں جائز ہے؟ حضور نے بہت سی شرائط سے مشروط کر کے گول مول جواب عنایت فرمایا ہے, لیکن اس وقت ضرورت ہے ایسے فتوے کی جو صاف لفظوں میں حالات حاضرہ پر نظر کر کے بغیر کسی شرط کے لکھا جائے تاکہ ہر ایک عالم و جاہل جو آپ کا پیرو ہے فوراً پڑھ کر جان لے کہ اس کے واسطے اب ایسا کرنا ضروری ہے.
ہے. حالات حاضرہ حضور پر بخوبی روشن ہیں اور کچھ تھوڑے سے میں نے اوپر بیان کیے ہیں. کیا مسلمانوں کا بھرتی ہو کر فوج میں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے اور غلام بنانے کے لیے جانا اور دوسرے کلرکوں کا ان کی امداد کے لیے عراق، عرب اور شام وغیرہ میں ملازم گورنمنٹ ہو کر جانا جائز ہے؟ اگر جانا جائز نہیں تو پھر آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں ایسے فتوے شائع کرتے اور اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موجودہ وقت کھینچتان کر کفار سے تعلق رکھنے اور ان کی اعانت کرنے کا جواز ثابت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ سینہ سپر ہو کر بے خوف و خطر لوگوں کو صراط مستقیم بتانے کا ہے. تو وہاں پر کیسے حالات ہوں گے کہ جس کو سائل نے جو ہے وہ بیان کیا، مختصراً بیان کیا، تو بھائی وہ تو کافر ہی کافر تھے ارد گرد. وہاں پر تو کافروں کی حکومت ہے اور وہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت ببانگ دول شرعی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں تو ارد گرد مسلمان ہیں، یہاں پر زیادہ سخت حالات ہیں یا اعلیٰ حضرت کے دور میں زیادہ سخت حالات تھے؟ اب کے جو کفار ہیں ان کے اندر زیادہ تشدد ہے، یعنی اب کے جو ہندو ہیں ان میں زیادہ تشدد ہے، یا 100 سال پہلے جو اعلیٰ حضرت کے دور میں ہندو تھے ان کے اندر زیادہ تشدد تھا؟ ہر مسلمان جان سکتا ہے کہ ان کے اندر زیادہ تشدد تھا. جو پہلے کے کفار تھے اب ان کے بھی تشدد میں کمی آ رہی ہے، لیکن اب بھی وہ بالکل اس طرح جو ہے وہ نرم نہیں پڑے. لیکن اعلیٰ حضرت کا دور سخت تھا، یہ ماننا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت فتاوی جاری فرما رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی فتوے کے بعد اعلیٰ حضرت نے انفس الفقر فی قربان البقر، یہ پورا رسالہ، یہ پوری کتاب لکھ کر سیدی اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کے اندر ان کی گاؤ ماتا کی قربانی کے حوالے سے فتویٰ دیا. جو لوگ کہہ رہے تھے نہیں دیکھیں آپ جو ہے نا وہ گائے کی جگہ آپ جو ہے وہ بکری بھی کر سکتے ہیں، بکرا بھی کر سکتے ہیں، اونٹ بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح بھینس بھی کر سکتے ہیں، تو گائے ہی قربان کرنا ضروری تو نہیں ہے. لہٰذا آپ کے یہ جو حالات ہیں نا اس میں بالکل یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا کہ آپ گائے ذبح کریں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں اور اعلیٰ حضرت نے شرعی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے ان سخت حالات میں بھی ان کی ماتا لمبی ڈالنی تھی. اعلیٰ حضرت نے ماتا لمبی ڈالی اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ جاری فرمایا. اور اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے گفتگو کی اس کی ہلکی سی جھلکی آپ لے لیں، آپ کو حالات بڑے مشکل لگ رہے ہیں. یہ دیکھو سیدی اعلیٰ حضرت کے حالات کیسے تھے. صفحہ نمبر 553 کے اوپر فرماتے ہیں ہم ہر مذہب و ملت کے عقلاء سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں گاؤ کشی بند کر دی جائے، یعنی گائے کو ذبح کرنا بند کر دیا جائے، اور بالحاظ ناراضگی ہنود اس فعل کو کہ ہماری شرع ہرگز اس سے باز رہنے کا ہمیں حکم نہیں دیتی، یعنی کہ جو گائے کو ذبح کرنا ہے یہ ہم اگر ہندوؤں کی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ دیں، حالانکہ ہمیں اس کو چھوڑنے کا شریعت حکم نہیں دیتی، یک قلم موقوف کیا جائے، تو کیا اس میں ذلت اسلام متصور نہ ہوگی؟ کیا اس میں خواری و مغلوبی مسلمین نہ سمجھی جائے گی؟ کیا اس وجہ سے ہنود کو ہم پر گردنیں دراز کرنے اور اپنی چیرہ دستی پر اعلیٰ درجے کی خوشی ظاہر کر کے ہمارے مذہب و اہل مذہب کے ساتھ شماتت کا موقع ہاتھ نہ آئے گا؟ کیا بلا وجہ وجی اپنے لیے ایسی دناعت و ذلت اختیار کرنا اور دوسروں کو دینی مغلوبی سے اپنے اوپر ہنسوانا ہماری شرع جائز فرماتی ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں، ہماری شرع ہرگز ہماری ذلت نہیں چاہتی. اور اسی رسالے کے صفحہ نمبر 566 کے اوپر فرماتے ہیں گائے کی قربانی ہندوستان میں اعظم شعائر اسلام سے ہے اور ہم نے اپنے فتاوی میں ثابت کیا ہے کہ یہاں اس کی قربانی واجب ہے اور بالحاظ حنود اس کا ترک ناجائز. تو یہاں پر دیکھیں سیدی اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مفتی جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جی گائے کی قربانی چھوڑ دو نا، گائے کی قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یا گائے کی قربانی اب ناجائز ہو چکی ہے، حرام ہو چکی ہے، ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، ان عقل والوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر تم یہ ایک لمحے کے لیے آپ اس کو بند کر دو، اس کو موقوف کر دو، کیا ہندو مذاق نہیں اڑائیں گے؟ کیا وہ ٹھٹھے نہیں اڑائیں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو غالب اور تمہیں مغلوب نہیں بتائیں گے؟ کیا وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ دراز نہیں کریں گے کہ ابھی ان کا یہ گائے والا مسئلہ ہم نے بند کروایا ہے، اب ہم ان کی مسجدوں میں پابندی لگائیں گے، اب ان کی مسجدوں کو بھی ہم مندروں میں تبدیل کریں گے؟ کیا اس طرح کے جو ہے وہ خرافات نہیں سامنے آئیں گی؟ کیا اس طرح کے مفاسد جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. تو یہ فقط اتنا بتانا مقصود تھا کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں حالات سازگار نہیں تھے، حالات بڑے جو ہے وہ مزے کے نہیں تھے، اور اعلیٰ حضرت نے اتنے اتنے بڑوں کو پچھاڑا، اسماعیل دہلوی جیسے کہ کفریات گنوائے اور اپنی کم عمری میں گنوائے، اور وہ جو اپنے سے پہلے مر چکا تھا، اور وہ کون تھا؟
کس گھر کا چشم و چراغ تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، اتنے اتنے بڑے محدثین اس کے گھرانے میں موجود ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اس کے کفریات گنوانے میں ان کی ذرا برابر بھی رعایت نہیں کر رہے، ان کی وجہ سے اس کو معافی نہیں دے رہے۔ پھر اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد نمبیٹھوی، کیا بڑے بڑے مدارس اور ان کے زیادہ طلباء اور ان کے مریدین اور ان کے محبین نہیں تھے؟ اعلیٰ حضرت نے ان کی رعایت کی؟ کیا یہ اعلیٰ حضرت کو ذرا برابر بھی نہیں پتہ تھا کہ اگر میں یہ کفر کے فتوے لگاؤں گا اور ان کے حوالے سے میں تصدیقات منگواؤں گا حرمین طیبین سے تو اتنے فتنے ہوں گے، گالیاں دی جائیں گی، پھپتیاں کسی جائیں گی، اخبارات اشتہارات میں جو ہے وہ گالیاں چھاپی جائیں گی اور جو ہے وہ کردار کشی کی جائے گی اور فتنہ باز کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اس طرح کے مولوی اگر اعلیٰ حضرت کے دور میں ہوتے تو وہ کہتے اعلیٰ حضرت فتنے والے ہیں۔ بھائی گائے ضروری تو نہیں ہے نا کہ قربان کی جائے، گائے کے علاوہ کوئی اور چیز قربان کی جائے، یہ بندہ فتنہ گر ہے، یہ بندہ فتنہ پھیلانے والا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس پورے رسالے کو وہ فتنہ قرار دیتے یا نہیں دیتے؟ بالکل دیتے۔ میں کہتا ہوں اگر واقعی تم لوگوں کو لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی فتنے پر مشتمل ہیں اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں تو ہمت کرو اور واضح طور پر بیان کرو۔ اس طرح کے گول مول بیان دینے کی شرعن اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق چل کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔